अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नावल बिसात दिल भी अजीब शहर की आखिरी किस्त की जानिब। लाला, मैंने आपको बताया तो है ना कि इस वक्त हालात क्या थे। मजबूर था मैं। सादत लाला इसे जैसे जिच कर रहे थे। और अब क्या हालात थे, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? इस वक्त तुम मजबूर थे और अब एक बेकसूर लड़की मजबूर है जिसे तुम 3 बोलों के एवज यहाँ ले आए हो। और हकीकत तो ये है कि इस पर अपना इतना हक समझते हो कि इसे ताउम्र बेसमर रखने पर किसी की नसीहत तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सादत लाला इसे मुसलसल लताड़ रहे थे। क्या आपको मेरे निकाह कर लेने का अफसोस है लाला? कुछ झिझकते हुए लहजे में इसने पूछा। ताहम इनकी तरफ से नजरें हटा ली। वो इस लम्हे इनकी अलामती और मुतासिफ आंखों में झांक नहीं सका। नहीं, क्योंकि मैं अम्मा और तुम्हारी तरह दुश्मनी और सौतेले रिश्तों को दिल का नासूर नहीं बनाता। अम्मा को सारी उम्र सौतेलेपन का दुख रहा और तुमने बेवफाई करने वाली को दुश्मन तसव्वुर कर लिया। मैंने ना कभी इस तरह सोचा, ना कभी हालात को इस तरह डील किया है। तुम पहले भी जज्बाती थे, मगर आज भी हो, मगर इस कदर शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद भी हो जाओगे, ये मेरे वहमो गुमान में भी ना था। इसे शर्मिंदा देखकर सादत लाला कुछ अफसरदगी से कहने लगे, अगर तुम आगा जान की इज्जत और इनके मान की खातिर ज़रमीने से निकाह करके इसे यहाँ लाते और अम्मा से हम सब इसे कबूल करने की इस्तदा करते तो मैं समझता तुमने वाकई नेकी की है। एक मासूम लड़की को जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचाया है, मगर जिस तरह तुमने इसे लाकर किसी मुजरिम की गुनाह की तरह छुपाया, बल्कि इसे भी हर्ट किया। अपनी बेजवाज नफ़रत और दुश्मनी के इंतकाम के लिए ज़रमीने से निकाह किया है। इस बात से मुझे दुख पहुँचा है जब ये ना इसे बसाना चाहते हो और ना छोड़ना चाहते हो। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसका मुहासबा कर डाला। ऐसा नहीं है लाला, आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल गलत समझा है आपने इस सारे सिलसिले को। तो सही क्या है तुम बताओ, तुम ही कहो क्या सच है, वो जो मैंने कहा या वो जो कुछ तुम बावर करा रहे हो? सच वही है जो मैंने कहा है लाला। आगा जान की खातिर मैंने एक कड़वा घूंट पिया था और ऐसा करते हुए मेरे सिर्फ आगा जान और इनकी मजबूरियां थीं और बस। इस सिलसिले का सिर्फ एक ही हल है तैमूर, या तो तुम ज़रमीने को बाकायदा अपना लो या फिर इसे तलाक दे दो। देखो तैमूर, जिस तरह किसी को इस निकाह का नहीं पता चला, इसी तरह इस तलाक का भी पता नहीं चलेगा। रह गए तो आगा जान, तो इन्हें हम सब मिलकर समझा लेंगे और किसी अच्छे से लड़के से ज़रमीने का निकाह करके इसे रुखसत कर देंगे। सारी ज़िंदगी ऐसा से जुर्म में काटने से बेहतर है कि तुम आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करो। माफ़ कर देना सबसे बड़ा इंतकाम है। सादत लाला उठकर इसके पास चले आए। इसके शाने थपथपाते हुए उन्होंने इसे बिल्कुल किसी नासमझ बच्चे की तरह समझाया। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ तैमूर, और एक बाप की अपनी बेटी के लिए फ़िक्र और मोहब्बत को अच्छी तरह समझता हूँ। सोचो ज़रा, मरते हुए शेरबाज ने किस दिल से आगा जान के कमज़ोर बाजुओं में अपनी नाजुक सी बेटी दी होगी, और कैसी आसूदगी आगा जान को नसीब हुई होगी जब उन्होंने तुम्हारे हाथ में इसका हाथ दिया होगा। हम पहाड़ों के लोग हैं, हमारे घर अगर दुश्मन भी पना ले तो हम इसे माफ़ कर देते हैं। ज़रमीना तो फिर तुम्हारी मनकूहा है, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें 1 हफ़्ता दे रहा हूँ सोच बचार के लिए। इसके बाद लम्हा भर का तवक्कुफ़ करके वो इसके कंधे पर दबाव डालते हुए बोले, इसके बाद भी अगर तुमने कोई फ़ैसला ना किया तो मैं ख़ुद ज़रमीने को आगा जान के पास छोड़ आऊँगा, और तुम जानते हो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। सादत लाला ने तो जैसे धमाका कर डाला था। तैमूर जहाँ का तहाँ बैठा रह गया। वो बाहर निकल गए। तैमूर ने तिल मिलाते हुए मेज़ पर सारा गुस्सा उतारा। कितनी ही देर वो वहीं बैठा सोचता रहा। बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर इसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब इसके पास कोई राह फरार नहीं थी और वो इस मामले को अब ज़्यादा देर लटका नहीं सकता था। यूं भी इस आलम बरज़ख में रहकर वो खुद भी कौन सा खुश था, बल्कि पिछली कई दिनों से अज़मी की ज़रमीने में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने इसे काफ़ी परेशान कर दिया था, जिसका इजहार वो कर भी नहीं पाता था। अगर निकाह का बंधन ना होता तो शायद वो ज़रमीने का ख़ानदान भुलाकर अज़मी का साथ देने की कोशिश करता, मगर अब यह नामुमकिन था। ताहम इस लम्हे अज़मी की तरफ से सुकून हो गया कि कम अज़ कम लाला तो सब जान चुके थे और अब अज़मी को रोकना इनका काम था। मगर ये सोचने के बावजूद इसे इत्मीनान नहीं हुआ। भाभी मामूल के मुताबिक चाय लेकर इसके पास चली आई थी। मुना और अज़मी वापस आ जाएं तो इस लड़की से कहेंगे तैयार रहे। सुबह ठीक 7 बजे मैं घर से निकल जाऊंगा। ज़रमीना का जिक्र बड़े जहरखुंद अंदाज में किया था इसने। जाहिदा भाभी ने पहले तो बगौर इसे देखा, फिर इसके सामने पड़े सोफ़े पर आ बैठी।
گھر سے نکال رہے ہو اسے؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں بھائی، اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، آغا جان کے پاس نارائن۔ اب اسے وہاں کوئی خطرہ نہیں، شہباز خان حراست میں ہیں اور اس کے بیٹے بھی، تو گویا زری اور ہمارا تعلق ختم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بھابھی کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو رہی تھیں۔ وہ یہاں مجبوراً آئی تھی بھابھی، محض اپنی جان و آبرو بچانے کی خاطر، اور اب چونکہ اسے کوئی خطرہ نہیں تو اس کا یہاں رہنا بھی بلا جواز تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اسے اپنے گھر جانا ہی تھا نا۔ انہیں دل گرفتہ دیکھ کر اس نے قدرے نرمی سے جواب دیا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات پوچھوں تیمور؟ تیمور کو اندازہ تھا کیا پوچھیں گی، جب ہی چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ پلیز بھابھی کچھ نہ پوچھیں، میرے پاس شاید آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں۔ اس کے انداز میں بے بسی سی تھی۔ زاہدہ بھابھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئیں اور شب بخیر کہہ کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ اب کہاں خیر بھابھی، اب تو نہ شب بخیر ہوگی نہ دن۔ وہ اماں کے ممکنہ رد عمل کا سوچ کر بہت اپسیٹ ہو رہا تھا۔ ان کا غصہ تو وہ برداشت کر سکتا تھا مگر ان کی ناراضگی ہرگز نہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب وہ لوگ گھر واپس لوٹے۔ جس وقت اس نے گاڑی سے قدم باہر رکھا، تیمور کے کمرے کی کھڑکی سے باہر آتی روشنی دیکھ کر کچھ حیرت سی ہوئی۔ اتنی رات گئے وہ کم ہی جاگتا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت دل دھڑک اٹھا۔ وہ خوف جسے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے شکست دینے کی کوشش کر رہی تھی، یکدم پھر سے طاری ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں چینج کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ زاہدہ بھابھی چلی آئیں۔ ارے مما، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ مونا نے بغور انہیں دیکھا۔ بس ایسے ہی نیند نہیں آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گہری نظروں نے زرد کرتے شلوار میں ملبوس زرمینے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ جاننے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ واقعی وہ اپنی اٹالین ماں کی یورپین نقش و نگار رکھنے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کا حسن بھی چرائے ہوئے ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، زری بیٹا تم تیار رہنا، صبح 7 بجے نکلنا ہے، وقت کا خیال رکھنا۔ تیمور کا تو تمہیں پتہ ہے ٹائم کا کتنا پابند ہے۔ بہت سے سوال اور بہت سے خیالات کا گلا گھونٹتے ہوئے اسے وہ نارمل انداز میں ہدایت دے رہی تھیں۔ پھر مونا کو بھی جلدی سونے کی تلقین کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ وہ تو چلی گئیں مگر زرمینے کے حساس دل کو ان کا اس نئی نظر سے دیکھنا کچھ کھٹک سا گیا۔ شاید وہم ہے میرا، اس نے خود کو ٹالا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح حتمی معمول 6 بجے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ تو رات دیر سے سونے کی وجہ سے اور کچھ ذہنی انتشار کے باعث اس وقت سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ جی میں آئی سر لپیٹ کر سو رہے مگر تیمور کا خیال ہر شے پر حاوی تھا، سو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ واش روم سے نہا کر جب وہ باہر نکلی تو زاہدہ بھابھی ناشتے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے سخت اچنبھا ہوا۔ لو شروع کرو بیٹا۔ زاہدہ بھابھی نے پلیٹ میں قیمہ پراٹھا اور آملیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ جھجکتے ہوئے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ پلیٹ ان سے لے کر میز پر رکھی اور کچھ دیر اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ کیا ہوا ہے آنٹی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیٹا، سب کرم ہے اللہ کا، کیا ہونا ہے، کچھ بھی تو نہیں، بس تم اتنے عرصے ساتھ رہی ہو نا، اور اب تمہارے جانے سے سبھی محسوس کر رہے ہیں۔ چائے کا کپ میں انڈیلتی اور خود کو خاصا مصروف ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ یقیناً وہ کچھ چھپا رہی تھی مگر لبوں پر دھرے انکار نے سے مزید کچھ استفسار کرنے نہیں دیا۔ اس دوران مونا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ کوئی وقت ہوتا تو شاید نہ اٹھتی مگر آج وہ جا رہی تھی سو اسے سی آف کرنے اٹھ گئی تھی۔ او بھائی، خیریت تو ہے؟ آج تو زرمینے کے بڑے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، اس قدر پروٹوکول کیوں دے رہی ہیں مما؟ کوئی خاص بات ہے کیا سوائے اس موصوفہ کی روانگی کے؟ بے وقوفی کی باتیں مت کیا کرو مونا، جاؤ جا کر منہ دھو لو۔ زاہدہ بھابھی نے بیٹی کو آنکھیں دکھائیں اور چونکہ وہ سمجھی نہیں تھی اس لیے کندھے اچکا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسلام آباد کرامت کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور کا ارادہ یہاں کچھ دیر رک کر پھر آگے سفر جیپ سے طے کرنے کا تھا۔ اس ذہنی خلفشار میں وہ صرف کرامت سے ہی مشورہ کر سکتا تھا۔ اور سناؤ یار، سعادت لالا کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اس کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد کرامت اس سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہیں بالکل، وہی اخروٹ کی لکڑی کے فرنیچر کا بزنس کر رہے ہیں۔ کراچی میں تو اور بھی بڑی مارکیٹ ہے، ماشاءاللہ سیٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور عزمی کہاں ہوتا ہے آج کل، کچھ کر رہا ہے یا فارغ ہے؟ عزمی ماسٹرز کر رہا ہے، ساتھ ہی لالا کے بزنس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کا، بزی رہتا ہے آج کل۔ کرامت نے محسوس کیا وہ بہت ڈسٹرب ہے، جب ہی اندر سے اپنی بیوی کو بلایا۔ یہ شہلا ہے میری وائف اور یہ تیمور کی رشتہ دار ہیں۔ زرمینے سے تعارف کراتے ہوئے وہ نام جاننے کے لیے تیمور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب ہی وہ خود بولی، زرمینے، لہجہ جھجکا ہوا اور سہما ہوا تھا۔ بڑا اچھا نام ہے۔ شیلا اس کے ساتھ ہی آ بیٹھی۔ پہلی ہی نظر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک گھبرائی ہوئی تھی۔
تیمور کی کہانی تو اسے کرامت کے ذریعے پتہ چل ہی چکی تھی، اس لیے زرمینے کو دیکھنے کا قدرے تجسس بھی تھا۔ بلکہ تم خود بھی بہت پیاری ہو۔ بڑی بے ساختگی سے اس کی تعریف کی تو وہ کچھ سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی۔ شہلا نے کرامت کی طرف دیکھا تو اس نے زرمینے کو اندر لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ آؤ زرمینے، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ اشارہ پاتے ہی وہ اٹھ گئی۔ زرمینے سے کہا تو اس نے بے ساختہ تیمور کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا، مگر وہ مکمل طور پر لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ کرامت نے محسوس کیا تو مروت سے بولا، تکلف مت کریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ میری وائی بڑی سگھر ہے، گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے۔ کچھ انہیں اپنی تعریف کرانے کا شوق ہے، اس لیے جو بھی آتا ہے اسے گھر دکھا کر ستائش اور داد وصول کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں اور وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کر دیں، بس یہی منشا ہے ان کی۔ نرم لہجے میں سادہ سی مسکراہٹ لیے وہ اس کی جھجک مٹانے کو بولا۔ جبھی شہلا نے مصنوعی خفگی سے شوہر کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کیوں جیلس ہوتے ہیں؟ آپ بھی کوئی اچھا کام کر لیں تو لوگ آپ کی بھی تعریف کریں گے۔ بھائی ہم نے تو ایک ہی اچھا کام کر لیا آپ سے شادی کر کے، کیا یہ کافی نہیں؟ جواباً کرامت نے ایک والہانہ سی نظر اپنی صنف بہتر پر ڈالی، جس پر وہ شرمگین سی مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلو زرمینے، آؤ میرے ساتھ۔ اور وہ جو بڑے رشک سے ان دونوں میاں بیوی کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہی تھی، کسی معمول کی طرح اٹھ کر شہلا کے پیچھے چل دی۔ ہاں تو اب بولو، کیا بات ہے؟ اتنے ڈسٹرب اور اپسٹ کیوں لگ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو زرمینے کو لے کر؟ ان لوگوں کے جاتے ہی کرامت کے ذہن میں مچلتا سوال لبوں پر آ گیا۔ میں آغا جان کے پاس جا رہا ہوں اسے لے کر، کھولتے ہوئے لہجے میں جواب موصول ہوا۔ لفظ اسے کو اتنی نفرت سے ادا کیا گیا کہ کرامت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ملامتی نظروں سے دیکھا، مگر ادھر اثر کہاں تھا۔ خیریت، کیا ارادے ہیں یار؟ کرامت اٹھ کر ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھا۔ خیر ہی تو نہیں ہے کرامت، میں نے اماں کو زرمینے کی اصلیت بتا دی ہے، اور اس بات پر وہ اتنی خفا ہے کہ میری شکل تک نہیں دیکھ رہی۔ لالا نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ میں ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی بھی حتمی فیصلہ کر لوں۔ کیا مطلب فیصلہ؟ کیا ان کو تمہارے نکاح؟ ہاں میں نے لالا کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اوہ، کرامت کو جھٹکا لگا تھا۔ حالات کتنے سنگین ہو گئے ہوں گے اسے اندازہ تھا۔ اور آنٹی کا کیا رسپانس ہے؟ انہوں نے تمہارے نکاح کی خبر کو کس طرح لیا ہے؟ کیا وہ؟ انہیں نکاح کا تو پتہ ہی نہیں۔ کل میں نے صرف زرمینے کا باپ کا نام انہیں بتایا تھا، بس جب سے کمرے میں بند ہیں دھیرے دھیرے سے تمام تفصیل کہہ سنائی۔ کرامت لب بیچے سن رہا تھا۔ وہ چپ ہوا تو تردد سے اس کی طرف دیکھا۔ تو اب کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا کرو گے تم؟ بس ایک اسی سوال کا تو جواب نہیں ہے میرے پاس کرامت، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے منسلک تمام ہستیوں کو دکھ سے بچا سکے۔ وہ جیسے سوچ سوچ کر تھک گیا۔ باقی سب کو چھوڑو، صرف اپنی بات کرو تیمور۔ پہلے خود کو ٹٹولو کہ آخر تم اور تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ میں اور میرا دل؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر گہری سانس لی۔ ہاں تم اور تمہارا دل، کیونکہ تم جیسے جذباتی لوگ دل سے ہی تو سوچتے ہیں، دماغ کو زحمت دینے کی کبھی کوشش کرتے تو حالات شاید آج اس نہج پر نہ پہنچتے۔ یہ کرامت کی ہی جرت تھی جو اس سے اتنی بڑی بات وہ اس قدر آسانی سے کہہ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں نے قصداً کیا ہے؟ وہ جھنجلا کر بولا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتا؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بھی ایسا احمقانہ کام کبھی نہ کرتا، نہ ہی حالات کو اس رخ پر لاتا کہ مجھے سب بھگتنا پڑے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں تیمور، تم ہمیشہ سے جذباتی رہے ہو۔ پری چہرہ کی محبت میں تم شدت پسند تو تھے ہی، اس کی نفرت میں انتہا پسند بھی ہو جاؤ گے، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کرامت قطعی صاف گوئی سے بولا، دیکھو میں تمہارا دوست ہوں، اور ایک اچھا اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کے خامیاں اسے بتائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ تم خود انصاف کی نظروں سے ایک بار اپنا محاسبہ تو کرو، خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ غلطی کہاں سے شروع ہوئی۔ جب تم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے تو یہ کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے وہ بھی بتا دو، اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر ایک غلطی تم سے جب ہوئی جب پری چہرہ نے تمہیں چھوڑا اور تم نے اس کا جوگ لیا۔ آخر تم نے ہمیشہ اپنی محبت کو ہی کیوں اہمیت دی؟ ہمیشہ اپنے دل اور دکھ کے متعلق ہی کیوں سوچا؟ کبھی یہ خیال بھی آیا تمہارے دل میں کہ پری چہرہ کس سے محبت کرتی ہے، وہ کسے چاہتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا تم نے، کیونکہ تم ایک خود پرست مرد ہو، اپنی ذات سے آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تم۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پھر سر جھٹک کر بولا، تمہاری بے وقوفی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ تم پری چہرہ کی محبت کا داغ دل میں سجائے بن باس لیے بیٹھے۔ اپنے گھر والوں کو جدائی کا دکھ دیا، اور جب واپس آئے تو بھی اپنی بنجر زندگی کو ان کے دلوں کا ناسور بنائے ہوئے ہو۔
پری چہرہ کی بے وفائی کا انتقام آخر تم کب تک دوسروں سے لوگے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے تم جیسے ایجوکیٹڈ شخص کا اتنا تنگ نظر، تنگ دل اور قدامت پرست ہے۔ کرامت نہ جانے کب سے بھرا بیٹھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب کہنے کا وہ ہمیشہ سے سوچا کرتا تھا، مگر تیمور برا نہ مان جائے یہ سوچ کر چپ رہتا۔ مگر آج ایک بے قصور کی زندگی کا معاملہ تھا۔ یہ سب تم اس لیے کہہ رہے ہو کرامت کہ تم اس قرب سے گزرے نہیں جس سے میں گزرا ہوں۔ پری چہرہ اور فار گاڈ سیک تیمور، اب دفن کر دو اس قصے کو۔ پری چہرہ مر چکی ہے، شی از ڈیڈ، اور اس عورت سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں جو شیر باز کی منقوہہ اور اس کی محبوبہ تھی۔ اس سے پہلے وہ میری منگ تھی کرامت، میری غیرت تھی وہ۔ اس نے میری دستار قدموں میں رول دی، میرا شملہ نیچے کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ میں بھول جاؤں؟ وہ چیخ کر بولا، جس پہ کرامت نے اسے ملامتی نظروں سے گھورا۔ اور وہ جو تمہاری منقوہ ہے، کیا وہ تمہاری عزت نہیں؟ کیا وہ تمہاری غیرت نہیں؟ حالانکہ اس نے تمہاری عزت رکھی، تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہارا بھرم رکھا۔ آخر یہ سب تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ زرمینے کو ہرٹ کرتے ہوئے تمہیں افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ تم تو پری چہرہ سے بھی گئے گزرے ہو کہ اس نے تو محض منگنی توڑی تھی، جس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ مذہبی، جبکہ تم تو ایک ایسی دینی دستاویز سے منکر ہو رہے ہو جسے دنیا کا ہر مذہب اور قانون مانتا ہے۔ اس کے گھسے پٹے کئی سال پرانے قصے پر کرامت کو ٹھیک ٹھاک تاؤ آ گیا۔ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی کہ تیمور لاجواب ہو گیا، سو یکدم اٹھ کر باہر جانے لگا۔ کرامت نے برق کی سی تیزی سے اسے اٹھ کر روکا۔ ناراض ہو گئے؟ حالانکہ تم تو کہتے ہو کہ تم سقراط ہو، سچ کا زہر پی سکتے ہو۔ ہلکی سی مسکراہٹ دیے کرامت نے اسے چھیڑا۔ تمہارے پاس میں اپنی خامیوں کا قصہ سننے نہیں آیا تھا کرامت۔ آج کل میرا زہر اتنا منتشر ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بمشکل خود کو کمپوز کر کے تم تک آیا ہوں کہ شاید تم کچھ مدد کر سکو، کوئی ایسا مشورہ دے سکو جو مجھے اس دلدل سے باہر نکالنے میں معاون ہو۔ مگر تمہیں تو ناسے بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ جو ہو گیا اس پر تبصرہ نہیں چاہیے مجھے، پلیز۔ کرامت کے معذرتی لہجے پر اس نے خود کو ٹھنڈا کیا تو کرامت نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بٹھا دیا۔ سوری یار، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ سچ کہوں تمہارے ساتھ زرمینے کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ کچھ اور سمجھا تھا میں تم شاید اسلام آباد گھومنے پھرنے آئے ہو۔ ایسے میں بالکل برعکس حالات کا سن کر تھوڑا غصہ آ گیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ۔ خاصا بورنگ دن رہا آج۔ تمہارا ٹائم کیسے گزرا ازمی؟ رات کو وہ ازمی کے ساتھ واک کر رہی تھی جب پورے دن کی چھائی ہوئی بوریت کا سوچ کر اس سے پوچھا۔ کچھ ایسا خاص نہیں، یونیورسٹی میں تو بہت کام تھا، بہت بیزی رہا۔ ہاں البتہ آج آفس میں پاپا کے ساتھ بالکل مزہ نہیں آیا، وہ کافی اپسیٹ لگ رہے تھے۔ صبح چاچو کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ گھر میں ٹینشن سی ہے نا؟ پتہ نہیں، کل رات تک تو سب ٹھیک تھا۔ ہاں البتہ آج صبح سے اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اس لیے چاچو اور پاپا پریشان ہیں۔ مما بھی کچھ گمسم سی ہیں۔ نہیں، صرف یہی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے پس پردہ۔ ازمی کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ مونا نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مثلاً میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر لگتا ہے بات کچھ سیریس ہے۔ اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ مونا نے محسوس کیا جسے وہ بہت کچھ جانتا تو ہے مگر کہنا نہیں چاہتا۔ مثلاً کیا بات سیریس ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ الجھ کر سوال کیا تھا اس نے۔ کیا تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ تمہارا ساتھ تو رہتی ہے زرمین، پھر بھی تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ حیرت ہے تم پر مونا۔ ازمین نے بغور اسے دیکھا۔ زری کا کیا تعلق ہے گھر کے ماحول سے، یا پاپا اور چاچو کی ٹینشن سے؟ اور بھلا میں کیا محسوس کرنے لگی؟ ازمی پلیز ذرا کھل کر تو بات کرو۔ مونا کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ کھل کر کیا کہوں؟ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بات بھی ہے زرمین نے کی ہے، کیونکہ جس طرح صبح وہ ڈری ڈری سی تھی اور چاچو خفا خفا سے موڈ میں تھے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا ہی کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا۔ مونا کچھ بے یقین سی تھی۔ لیکن ان سب باتوں سے مما اور پاپا کی ٹینشن کا کیا تعلق؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، ازمی نے گویا سر پیٹا۔ پلیز ازمی، آخر یہ کون سی مسٹری ہے جو تم نے تو میرے لیے سسپینس کریٹ کر دیا ہے، اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ مونا یکدم بےتابی سے بولنے لگی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ارے بابا، بس کچھ محسوس کیا ہے جو تم سے کہہ دیا، اور رہ گئی اماں کی بات تو اماں کا بھی اس معاملے میں بڑا گہرا رول ہے۔ کیا مطلب اماں کا گہرا رول؟ وہ متعجب ہوئی۔ کیا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ زرمینے کی ہمارے گھر میں انٹری خاصی ڈرامائی انداز میں ہوئی؟ خاص طور سے چاچو کا رویہ کیسا رہا اس کے ساتھ؟ کیا تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا؟ حالانکہ زرمینے کو لانے والے وہ خود تھے، مگر ان کا رویہ ہمیشہ ایسا رہا جیسے زرمینے کو زبردستی کسی نے ان کے ساتھ باندھ کر یہاں بھیج دیا ہو۔
عزمی کے انداز میں خاصی حیرت تھی۔ مونا کا اس طرح متعجب ہونا اس کے لیے کسی حد تک حیرانی لیے ہوا تھا۔ ہاں ایسا تو خیر ہم سبھی محسوس کرتے تھے، مگر چاچو سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یوں بھی ان کا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، اور وہ اور لوگوں سے بھی کہاں ملتے جلتے ہیں، اتنے کم تو ان کے فرینڈ سے بس یہ کرامت بھائی ہی سے بنتی ہے ان کی۔ شاید اس دوستی کے سبب چاچو کو انہوں نے زبردستی کنوینس کیا ہو زری کو یہاں لانے پر۔ مونا کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا، تاہم ابھی بھی وہ تیمور کی طرفداری ہی کر رہی تھی۔ مگر میرے اندازے کے مطابق زری کا کرامت بھائی سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں۔ عزبی نے جیسے یکدم دھماکہ سا کر دیا تھا۔ مونا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زری کرامت بھائی کی کزن ہے؟ یہ بات تم اس لیے کہہ رہی ہو سسٹر کہ تم نے زری کے موبائل کا بل نہیں دیکھا۔ زری اپنے جن نانا کو فون کرتی ہے وہ ناران میں رہتے ہیں، اور کرامت بھائی کا ناران میں کوئی رشتہ دار نہیں۔ مونا کے لیے یہ مزید حیران کن اطلاع تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، او تو پھر زری کون ہے؟ ہاں یہی تو اصل سوال ہے، اصل گتھی ہے جو مجھ سے اب تک نہیں سلجھی۔ عزمی اب چہل قدمی چھوڑ کر لان کی چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کون ہو سکتی ہے زرمینہ، اور کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا؟ مونا بھی کچھ گھبراہٹ لیے اس کے پاس ہی آ ٹکی تھی، اور آواز جیسے سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ جو فون نمبر اس کے موبائل کے بل میں لکھا ہوا تھا وہ آغا جان کا نمبر ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جس کی بنا پر چاچو نے اماں سے غلط بیانی کی، اور ہم سب سے بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آغا جان کی کیا رشتہ داری ہے زرمینہ سے، اور آخر چاچو کو کیا پرخاش ہے اس سے؟ بالآخر عزمی نے اسے سب کچھ دھیرے دھیرے بتا ہی ڈالا۔ مونا کے لیے اس کا ہر لفظ حیرت انگیز تھا۔ اف عزمی، تم کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا یہ سب، بس ذرا آنکھیں کھلی رکھنے کی جو عادت ہے اس لیے۔ عزمی سنجیدگی سے بولا، اور شاید زرمینہ کا ہی راز کھل گیا ہے کل، جب ہی اماں ناراض ہیں اور باقی سب بھی اپسیٹ ہیں۔ وہ خود نتیجے تک جا پہنچا تھا۔ مگر یہ راز کیسے کھل سکتا ہے جب تک کہ چاچو نہ بتاتے، اور وہ بھلا کیوں بتانے لگے اماں کو یہ سب؟ مونا نے نکتہ اٹھایا۔ یہ تو ہے، شاید یہ سب نشا کی وجہ سے ہوا ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے مونا نے ہی قیاس کیا۔ کیا مطلب نشا کی وجہ سے؟ کل نشا کا فون آیا تھا، ان کے انلوز میں سے کسی نے زری کو پسند کیا ہے، اس کے بارے میں بات کی تھی اس نے مما سے۔ شاید اس بارے میں اماں نے بات کی ہو چاچو سے، اور مجبوراً ان کو سچ بتانا پڑا ہو۔ عزمی نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، پھر سر جھٹک کر بولا، بہرحال یہ پنڈوارا باکس تو ایک دن کھلنا ہی تھا۔ اچھا ہوا کہ جلد کھل گیا۔ سو تو ہے، ورنہ شاید بعد میں اور بھی مشکلات پیدا ہو جاتی، مونا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ در حقیقت جب سے اس نے عزمی کے حوالے سے زرمینہ کو دیکھنا شروع کیا تھا، بہت سے ارمان آپ ہی آپ دل میں برجمان ہو گئے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ عزمی کبھی بھی اس بارے میں دل کی بات زبان پر نہیں لائے گا، تاہم اس کے دل میں جو کچھ زری کے لیے تھا وہ اس کا اندازہ ضرور کر سکتی تھی جب ہی وہ اس وقت اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عزمی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا مطلب؟ عزمی کچھ متحیر سا رہ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے دل کی بات نہیں سمجھتی؟ اس طرح انجان بننے پر وہ ذرا خفگی ظاہر کرتی ہوئی بولی تو عزمی یکدم ہنس پڑا۔ اچھا، اوہ میرے دل میں کون سی بات ہے جس کا علم تمہیں ہے اور مجھے نہیں؟ اس کا سر پکڑ کر ہلاتے ہوئے بڑی دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اوفو عزمی، اب زیادہ بنو مت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں زری میں تمہارے انٹرسٹ کی بات کر رہی ہوں؟ واٹ؟ وہ جیسے چونکا، پھر یکدم کہکا لگا کر ہنسا۔ او مائی سویٹ لٹل سسٹر، یہ جو انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، وہ صرف دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہو، کچھ حقائق پس پردہ بھی ہوتے ہیں۔ کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اسے گھور رہی تھی، جب ہی وہ متبسم سا ہو کر بولا، زری بہت اچھی ہے مونا، مگر میری ٹائپ کی نہیں۔ ساری زندگی سے بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے تو ایسا پارٹنر چاہیے جو قدم سے قدم ملا کر چل سکے، سمجھی؟ تو پھر تمہاری وہ سب ہمدردیاں، اس کے لیے اتنا کنسرن اور کیئرنگ ہونا، وہ سب کیا تھا؟ کیا تم فلرٹ کر رہے تھے اس سے؟ اسے کسی بھی طرح عزمی کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے آڑو ہاتھوں لیا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو ڈیئر، میں ٹھہرا ابن آدم، اور ابن آدم کو بنت حوا سے ہمدردی تو ہمیشہ ہی رہی ہے۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اتنی ڈری سہمی رہتی تھی کہ میں نے اسے اپنائیت دے کر پراعتماد بنانے کی کوشش کی۔ کچھ غلط تو نہیں کیا میں نے؟ اب اس سارے پروسیس میں اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری فکر کو تو تم چھوڑو، ذرا یہ سوچو اگر زری کو بھی ایسی غلط فہمی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ وہ درزیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عزمی نے ٹھٹک کر اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔
کیوں؟ کیا تم نے ایسا کچھ محسوس کیا تھا یا خود تم نے ہی اسے ایسا عندیہ دے دیا ہے؟ اب اس کے تیور قدرے کڑے ہو گئے تھے۔ منى کیا کہتی، منہ بنا کر چپ سی ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ عظمی کے بارے میں غلط فہمی ہونے کے باعث وہ اکثر ہی زری سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگتی، اور ایسے میں زری کے چہرے پر اس قدر بدحواسیاں چھا جاتی تھی کہ وہ کچھ بھی اخذ نہ کر پاتی۔ اف، ایک تو تم لڑکیاں اس قدر جلد باز ہوتی ہو کہ بس خود دیکھا خود سوچا اور بنا پرکھے مفروضہ گڑ لیا۔ اب خود ہی سنبھالنا اس سارے معاملے کو، سمجھی؟ وہ چڑھ کر کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، اور منى وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ آج اتنی ساری حقیقتیں ایک ساتھ پتہ چلی تھیں کہ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ آخر میں اسے نشا کا خیال آیا تو اسے سب بتانے کو بےتاب سی ہو کر وہ بھی اندر چلی آئی۔ مسئلہ یہ ہے تیمور کہ تم اور تم سے وابستہ سب لوگوں کی خواہشیں اور خوشیاں ایک نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کسی نہ کسی کو تو مایوس ہونا ہی ہے۔ ایک طرف آغا جان ہے جو زرمینے سے محبت کرتے ہیں اور اسے تمہارے ساتھ بسانا چاہتے ہیں، اور کسی حد تک انہوں نے ایسا کر بھی دیا، مگر دوسری طرف تم اور آنٹی ہو جو زرمینے سے شدید نفرت کرتے ہو۔ تم لوگ اسے اپنے دل میں تو کیا گھر میں بھی جگہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ بستر پر آڑا ترچھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب کرامت اس خبر کے ساتھ اندر داخل ہوا کہ زرمینے شہلہ کے پاس سو چکی ہے۔ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس نے۔ کرامت اس کے لیے دوبارہ سے ٹرے سجا کر لایا تھا۔ پاس بیٹھا تو اس کے چہرے پر بکھری سنجیدگی اور پریشانی پڑھ کر کہنے لگا، لہٰذا آغا جان کو صاف صاف تو بتانا ہی پڑے گا نا۔ اگر مسئلہ محض آنٹی کا ہوتا تو میں تمہیں ہی مشورہ دیتا کہ زرمینے کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ آنٹی کبھی نہ کبھی تو راضی ہو ہی جائیں گی، مگر سب سے بنیادی پرابلم تمہارا ہے کہ خود تم اسے بسانا نہیں چاہتے۔ اب رہ گیا اسے آزاد کرنے کا معاملہ تو تم اس سے بھی گریزاں ہو، ورنہ کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کو بیاہ دیتے، اور اس سلسلے میں تمہارا بھرپور ساتھ دیتا۔ لہٰذا اب تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ لڑکی خود ہی خودکشی کر کے تمہاری مشکل آسان کر دے۔ سچ بڑا سکون ہو جائے گا تمہاری زندگی میں۔ آغا جان سے کہہ دینا ہم یہاں ہنی مون کے لیے آئے تھے، حادثہ ہو گیا، جبکہ گھر والوں کو بتا دینا کہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آئے ہو۔ خسکم جہاں پاک۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے کرامت یکدم ہی طنز پر اتر آیا۔ تیمور نے اسے سلگتی نظروں سے گھورا۔ در حقیقت تو اس وقت کرامت کی بات پر وہ اندر ہی اندر یکدم سہم سا گیا تھا۔ خیال آیا کہیں واقعتاً زرمینے ایسا نہ کر گزرے۔ سچ کہہ رہا ہوں تیمور، مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس لڑکی پر کہ کس طرح زندہ ہے وہ۔ ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں کس قدر سنگدلی سے پھینکا جا رہا ہے اسے، اور وہ مہر بلب ہے۔ کبھی چہرہ دیکھا اس کا یوں سفید رہتا ہے جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ آخر رک کر بڑی عاجزی سے پوچھا تو اس نے نظر چرا لی اور یکدم سوار کر ڈالا۔ کھانا کھا لیا تھا اس نے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر پوچھا تھا۔ کرامت نے طنزیہ نظروں سے گھورا۔ بے فکر رہو، تمہارے شکار کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دینے والا ہوں میں۔ جب تک اپنے ترکش کا آخری تیر نہ گھونپ دو اسے، میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ تیمور کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی کا سایہ سا آ کر گزر گیا۔ تم اسے آزاد کر دو تیمور۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ کرامت تم پلیز میری بات تو پوری سن لو۔ تم اسے طلاق دے دو، جس طرح خاموشی سے نکاح ہوا تھا اسی طرح خاموشی سے آزاد کر دو اسے۔ پھر کسی اچھے سے لڑکے سے رشتہ طے ہونے کے بعد ہم دونوں خود آغا جان کے پاس جا کر صورتحال بتا دیں گے۔ وہ زرمینے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نا، یقیناً خوش بھی ہوں گے کہ تمہارے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ وہ سکھی تو ہے، اور وہ خود تم پر احساس جرم کا شکار ہوئے بغیر سکون سے زندگی گزار سکو گے۔ کرامت نے اسے قائل کرنے کے لیے قدرے عاجزی سے کہا۔ وہ کیا کہتا؟ کتنی ہی دیر بستر سے اٹھ کر ٹہلتا رہا۔ کرامت اسے بغور دیکھتا، جس کی سبز مائل بھوری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کھانا پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اتنا کیا سوچ رہے ہو تیمور؟ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے یار۔ تم آنٹی اور آغا جان دونوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو نا، تو اس صورت میں یہی طریقہ قابل عمل ہے میرے بھائی۔ رہ گئی زرمینے کی، جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی شمعیں جلتی دیکھی ہیں میں نے، وہ شاید تمہاری تاریک زندگی میں اجالا نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں یہ تمہاری بدقسمتی ہے یا اس کی۔ اسے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کرامت خاموشی سے کمرہ چھوڑ گیا۔ سچ کہتا ہے کرامت، نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر دیکھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر ہی ڈالا، اور فیصلہ تو آخرکار اسے کرنا ہی تھا۔ اس لیے سخت خلاف تھی میں تیمور کے آغا جان سے ملنے پر۔ دیکھ لیا نتیجہ، آخر کو انہوں نے پھر گلے میں ڈال دی نا مصیبت تیمور کے۔ اماں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اماں پلیز، تیمور نے بتایا تو ہے کہ کیا مسائل تھے زرمینے کے، ایسے میں آغا جان نے اس پر بھروسہ کیا۔ در حقیقت ان کا یہ اعتماد ایک طرح کا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ سعادت لالہ نے قدرے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا۔
خاک اعزاز ہے، ارے ایسا ہی ایک اعزاز انہوں نے پری چہرہ کی شکل میں بھی بخشا تھا سالوں پہلے، سر میں خاک ڈلوا دی تھی اس اعزاز نے، آج پھر اس پری چہرہ کی سوتیلی بیٹی پکڑا دی انہوں نے۔ ارے میں کہتی ہوں سارے جہان میں انہیں تیمور ہی نظر آیا تھا۔ اماں ذرا متاثر نہ ہوئی تھی، سعادت لالہ شرمندہ سے ہو گئے۔ مگر اس میں سارا قصور آغا جان کا تو نہیں اماں، آخر زرمینے کو یہاں لانے کا فیصلہ تو خود تیمور نے ہی کیا تھا نا۔ ہاں بیٹا وہ تو ہے، ایک تو اس تیمور کے دل میں نہ جانے کتنے خانے ہیں، پرت در پرت شخصیت ہے اس کی، خود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں تو وہ پری چہرہ سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس کا نام سننا گوارا نہ تھا، اور کہاں اس کی بیٹی کو اٹھا لایا۔ خیر وہ پری چہرہ کی تو بیٹی نہیں ہے نا، وہ شیر باز خان کی بیٹی تھی اماں، اور کم از کم پری چہرہ سے تو 1000 درجے بہتر لڑکی ہے، اتنی اچھی نہ ہوتی تو آپ اسے اپنی بہو بنانے کا کیسے سوچتی؟ انہوں نے اماں کی بات کاٹ کر قصداً یہ بات چھیڑی۔ بہو بنانے کا ذکر، ان کے چہرے پر سوچ کے سائے بکھرا گیا۔ ہاں میری قسمت میں شاید تیمور کی دلہن دیکھنا لکھا ہی نہیں۔ کچھ دیر نہ جانے کیا سوچنے رہنے کے بعد انہوں نے بڑی گہری سانس بھر کر کہا، کیوں اماں مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ کیا محض اس لیے کہ زرمین شیرباز خان کی بیٹی ہے؟ آپ نے اس کو بہو بنانے کے جو خواب دیکھے ان سے دستبردار ہو جائیں گی؟ کیا اب وہ ایک شریف، خوبصورت اور سمجھدار لڑکی نہیں رہی ہے آپ کی نظر میں؟ سعادت لالہ انہیں ٹٹول رہے تھے، لہجہ سرسری سا تھا مگر آنکھوں میں کھوش تھی۔ وہ واقعی بہترین لڑکی ہے بیٹا، مگر اب وہ بات نہیں رہی۔ شیرباز خان کا نام؟ اماں پلیز، کم از کم آپ تو تیمور کی طرح مت سوچیں، وہ تو جذباتی ہے، بے وقوف ہے، مگر آپ تو جہاں دیدہ ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تیمور کے مزاج اور اس کی فطرت کے لحاظ سے زرمین کس قدر موزوں ہے اس کے لیے؟ قطع کلام کرتے ہوئے سعادت لالہ نے پھر سے انہیں لاجواب کر دیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے بیٹا، میں مانتی ہوں کہ کروڑوں میں نہ صحیح لاکھوں میں ایک ہے زرمین، مگر آخر ہے تو شیرباز خان کی اولاد نہ، اور یہ بات تیمور کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ آپ تیمور کو چھوڑیں، صرف اپنی بات کریں۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ لڑکی تو دشمن کی بھی عزت والی ہوتی ہے، اور جو عزت والی ہے اسے اپنی عزت بنانے میں کیا عذر مانے ہیں؟ سعادت لالہ نے اماں کو جیسے لاجواب سا کر دیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ چپ سی ہو گئیں، تاہم دل تو ان کا بھی نہیں مان رہا تھا، مگر لاکھ انہوں نے چاہا کہ برسوں پرانی رنجش کو بنیاد بنا کر بیٹے سے بحث کر سکیں، مگر سعادت لالہ کی مدلل باتوں نے بالآخر انہیں قائل کر ہی لیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ شش و پنج میں تھی۔ اماں تیمور تو جذباتی ہے، مگر آپ بھی یوں سوچتی ہوں گی، یہ میرے کبھی گمان تک میں نہ تھا۔ انہوں نے جیسے آخری ضرب لگائی تھی۔ اماں جیسے تڑپ ہی تو اٹھیں۔ نہیں بیٹا، تم بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ میرے متذبذب کی وجہ زرمینے کا پس منظر نہیں ہے بیٹا، بلکہ تیمور کی نفرت ہے، جو یہ سب نہیں ہونے دے گی جو ہم سب چاہتے ہیں۔ تیمور کی نفرت کو ہم لوگوں نے ہی مضبوط کیا ماں۔ اگر شروع میں ہی آپ پری چہرہ کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے آغا جان سے بائیکاٹ نہ کرتی تو تیمور کو بھی یہی سبق ملتا کہ فرد واحد کی سزا پورے خاندان کو نہیں دی جاتی، مگر جب آپ نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے سب سے لاتعلقی اختیار کر لی، جبکہ غلطی تو صرف پری چہرہ کی تھی، بلکہ غلطی بھی کیا، ہر انسان کو اپنا شریک سفر چننے کا اختیار تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، وہی اس نے بھی کیا، مگر اس کی اس حرکت پر آپ کے ساتھ دینے سے تیمور نے بھی اپنے اندر پلتے غم و غصے کو شدید نفرت میں تبدیل کر لیا، لہٰذا اب اس کو سدھارنا ہمارا کام ہے، اور میں یہ اب کام کر کے رہوں گا۔ وہ یکدم فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو اماں قائل ہو کر چپ ہو گئیں۔ عزمی کی باتیں اس کی نیند اڑائے ہوئے تھیں، اس لیے پہلی فرصت میں ماما سے تفصیل جاننے کے لیے اس نے انہیں جا لیا۔ ہاں یہ سب ٹھیک ہے بیٹا، زرمینہ کا تعلق واقعی ناران سے۔ اوہ، وہ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت سی رہ گئی۔ تو پھر آغا جان سے کیا رشتہ ہے اس کا؟ وہ پری چہرہ کے شوہر شیرباز خان کی بیٹی ہے، اس کی اطالوی بیوی سے ہونے والی بیٹی جسے پری چہرہ نے پالا تھا۔ یہ انکشاف تو اور بھی دہشت ناک تھا۔ دروازے سے اندر آتا عزمی بھی سنسا رہ گیا۔ کیا چاچو جانتے تھے یہ بات؟ مونا نے سرازیمگی سے سوال کیا۔ ہاں، زاہدہ بیگم نے کا جواب ان دونوں کو خاموش کر گیا۔ اب پوچھنے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا؟ زاہدہ بیگم نے ان کو شروع سے آخر تک کی تمام تفصیل کہہ سنائی تو وہ متحیر سے رہ گئے۔ تو اب چاچو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ عزمی نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید آغا جان کے پاس واپس، غالباً ہمیشہ کے لیے، انہوں نے جواباً آہستگی سے کہا۔ کیا؟ مونا جیسے چیخ ہی اٹھی۔ مگر کیوں ماما، وہاں اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے اب اس کے چاچا پولیس کسٹڈی میں ہے، مگر پھر بھی وہ یہاں پڑھائی شروع کر چکی تھی، اور نشا نے بھی تو اتنا اچھا پرپوزل بتایا تھا اس کے لیے۔ پتہ نہیں بیٹا، پرسوں رات تمہارے پاپا اور تیمور اسٹڈی میں کافی دیر باتیں کرتے رہے، اور صبح تیمور اسے لے کر چلا گیا۔ وہ خود لا علم تھی، اسے کیا جواب دیتی؟ چاچو، بہت برا کیا چاچو نے، کاش ہم اسے یہاں رکھ سکتے اپنے پاس۔
अम्मा तो ज़रमीने को तैमूर से मंसूब करने का सोच रही थी, मगर अब बात खुलने के बाद तो कुछ भी मुमकिन नहीं। जाहिदा बेगम पुरसोच अंदाज में गोया हुई अज़मी खामोशी से दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। अम्मा की ख्वाहिश सुनकर इसे खासा अचंभा हुआ। मुन्ना ने भी हैरानी से माँ की तरफ देखा था। मगर मामा, ज़रमीने तो चाचू से काफ़ी यंग है। मुन्ना ने बेचैनी से भाभी की तरफ देखा। अज़मी इसकी नज़रें खुद पर मुत्तकिज़ महसूस करके झुंझला सा गया। तो क्या हुआ? यूँ भी तुम्हारे चाचू जैसे बंदे के लिए ज़रमीनें बहुत अच्छी रहेगी, वरना इनके मिजाज के अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं। अज़मी ने अपनी झुल्लाहट छुपाकर संजीदगी से कहा तो मुन्ना से देख कर रह गई, जबकि ज़ायदा भाभी का ज़हन किसी और बात में उलझा हुआ था। शाम को निशा आ रही थी कामरान के साथ, इससे भी जवाब देना था। ठीक है, सादत खुद समझा लेंगे दामाद और बेटी को। मैं इनसे कह देती हूँ ये सब, कम अज़ कम मेरे जहन से तो बोझ हटेगा। वो बिलाखिर फैसला करके उठ गई। करामत ने जीप का इंतज़ाम कर दिया था। दूसरी सुबह वह ज़रमीने को लेकर सफ़र पर गामज़न हुआ तो जहन बुरी तरह मुंतशिर था। अभी तक इसने ये तय नहीं किया था कि आगाजान से क्या कहेगा। तवील थका देने वाले सफ़र में आज दूसरी बार वो साथ थी और पहले से भी ज़्यादा खामोश। इस पर तो जैसे किसी संगी बुत का गुमान हो रहा था। हालांकि इतने अरसे बाद आगाजान से मिलने की खुशी ने तो इसे दीवाना कर डाला होता, अगर जो तैमूर अलीजा की नफ़रत और इसके अज़ाइम इससे पोशीदा होते। रास्ते में कई बार रुककर तैमूर ने जीप को ठंडा किया, कुछ खाने पीने के लिए भी लिया, मगर वो यूं ही साकित बैठी रही। तैमूर ने बिला इरादा इसे देखा। कहवे से ज़्यादा वो अपने आंसू पी रही थी। सरमा की जर्द जर्द सी कमज़ोर धूप इसके सुनहरे चेहरे को और भी हुज़्न आमेज़ बना रही थी। आज फिर कई दिन बाद तैमूर को खुद से नज़र चुराना पड़ी। कभी कभी अपना नारवा सलूक इसे खुद पशेमान कर देता था। चलें, सारी सोचे झटक कर वो जीप के पास चला आया। बेसाख्ता ही कह उठा तो ज़रमीने ने बेहद चौंक कर इसे देखा। कुछ था इसकी निगाहों में कि तैमूर ताब न ला सका। कुछ देर बाद इसकी जीप बालाकोट की तरफ बढ़ रही थी। सड़क के साथ साथ दरियाए कन्हार अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था। दरियाए कन्हार के आसपास सब्ज़े की फरावानी थी और मौसमी फल दरख्तों से झूल रहे थे, जबकि दाएं बाएं पहाड़ सब्ज़े से मुकम्मल तौर पर ढके हुए थे और इन पहाड़ों से उबलते चश्मे हद्दे निगाह सफ़ेद चादर ताने हुए थे। सड़क से गुजरते हुए मस्जिद सैयद अहमद शहीद साफ नज़र आ रही थी। हवा में अच्छी खासी नमी और खनकी थी। ज़रमीने ग्रे सूट पर ब्लैक कार्ड ड्रैगन पहने और ग्रे ऊनी शॉल ओढ़े हुए थी। मौसम के तेवर बदल रहे थे। पता नहीं इसके दिल में क्या समय इसने जीप का रुख होटल की जानिब कर लिया। सब्जी और चीड़ के दरख्तों में घिरी सफ़ेद होटल की इमारत साफ सुथरी लग रही थी। ज़रमीने ने कुछ हैरत से इसकी तरफ देखा। बारिश होने वाली है, ऐसे में सफ़र ठीक नहीं रहेगा, इसके सवालिया नज़र के जवाब में वो बोला। ज़रमीने ने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। सुरमई बादल गहरे हो गए थे और फिर वाकई तैमूर का कहना ठीक ही रहा। अस्तकबालिया तक पहुँचते पहुँचते बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। ओ, अब क्या होगा? बेअख्तियार इसके मुंह से निकला। अब नारायण कैसे पहुँचेंगे हम? जग ठंडे हाथों को आपस में रगड़ते हुए इसने बेहद परेशानी से कहा। पहुँच जाएंगे। तैमूर के लहजे और अंदाज में बेपरवाही थी। पता नहीं अब क्या ठान ली है उन्होंने। एक तो इनका मिजाज भी अजीब है, किसी भी बात का पता नहीं चलता। इसकी तरफ तफक्कुर से देखते हुए इसने सोचा, चलो अंदर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। वो कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया तो इसे भी आना पड़ा। रिसेप्शन के काउंटर के सामने बड़े से हॉल में सोफ़े लगे हुए थे। वहाँ बैठो, मैं आता हूँ। सामने सोफ़ों की तरफ इशारा करके वो आगे बढ़ गया तो वो इसकी तरफ चली आई, जहाँ पहले से भी कुछ लोग मशरूबात पीते हुए खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। उफ़, ये तुम हो ना ज़रमीने? अचानक ही किसी की पुरजोश आवाज़ कानों से टकराई तो इसने तेज़ी से गर्दन घुमाई। सामने नादिया खड़ी थी। नादिया तुम? वो ऐसे तड़प कर मिली जैसे अपनी पिछली ज़िंदगी की खुशियों से मिल रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो नादिया। इसकी आंखें भीग गईं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा ये तुम हो। कितना बदल गई हो तुम, बहुत कमज़ोर लग रही हो। लगता है जैसे बरसों से खाने को ना मिला हो तुम्हें। नादिया ने इससे अलग होते हुए इसे बगौर देखा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस आजकल कुछ फ्लू चल रहा है इसलिए। इसने नज़रें चुराईं। मैं मानती हूँ यार, अंकल आंटी की ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना था ना। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? 3 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया तुमने मुझसे। हालांकि कितना अच्छा वक्त गुजारा है हमने लाहौर में। सब भूल गई तुम? नादिया से साथ लेकर वहीं बैठ गई। नहीं, मैं कुछ नहीं बोली, बस नारायण में ही सबके एड्रेस रह गए। तो आजकल कहाँ हो तुम? कराची में। ओह, ये तो मज़े हैं। वैसे बाय द वे तुम आई किसके साथ हो यहाँ? नादिया ने कदरे शौक अंदाज में दरियाफ़्त किया तो इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सामने से ही तैमूर आता दिखाई दिया। इनके साथ। इसके करीब आने पर इसने आहिस्तगी से कहा, अहम, ये हज़रत कौन है? ये किसके साथ घूमती फिर रही हो?
نادیہ نے گو کہ خوش شوقی سے دریافت کیا تھا، مگر وہ اپنی حرمت کے بارے میں بڑی حساس تھی۔ بے اختیار بولی، یہ تیمور ہیں، ان سے میرا نکاح ہوا ہے۔ کیا؟ وہ بری طرح چلائی۔ تیمور نے ایک نظر الجھے ہوئے انداز میں دونوں کو دیکھا۔ بے مروت لڑکی، تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے خبر تک نہ کی۔ نادیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دو کرارے ہاتھ اسے رسید کیے۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ تیمور کے سامنے اس قسم کی گفتگو سے پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر چمکنے لگے۔ صرف نکاح ہوا ہے نادیہ، اور اب بہت جلد رخصتی ہے نا؟ یہی اطلاع دینی تھی نا تم نے؟ دیکھ لیجئے تیمور بھائی، آپ کی منقوہ کس قدر بے مروت ہے۔ سالوں کی دوستی تھی ہماری، روم میٹ تھے ہم ایک دوسرے کے، پھر یہ چلی گئی اور ساتھ ہی سارے تعلق بھی ختم کر لیے۔ اب دیکھیے نا، آپ لوگوں کے نکاح کی خبر بھی مجھے آج مل رہی ہے۔ اس سے بات کرتے کرتے نادیہ نے بڑی بے تکلفی سے تیمور کو مخاطب کیا۔ زرمینے کی صورت دیکھنے والی تھی، شرم کی سرخی اور گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ تیمور نے جواباً بڑی سنجیدگی سے نادیہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی تعریف، او دیکھیے نا کس قدر بے مروت ہے یہ کہ میرا تعارف تک نہیں کرایا اس نے آپ سے، حالانکہ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے غائبانہ جانتے ہوں گے۔ زرمینہ کو کینہ توز نظروں سے گھورنے کے بعد نادیہ نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا۔ مجھے نادیہ اکرم کہتے ہیں، آپ کی منقوہ کی کبھی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی، مگر اب شاید سب کچھ آپ ہی ہیں۔ جب بھی اس نے مجھے بلا دیا، نہیں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کسی کو بلایا ہے، بس کبھی کبھی زندگی کے جھمیلے بندے کو الجھا دیتے ہیں۔ وہ متانت سے گویا ہوا اور زرمین متحیر تھی کہ وہ کیا واقعی یہ تیمور ہے؟ ویسے جھمیلا اگر آپ کی طرح اسمارٹ ہو تو بندہ واقعی بنا مزاحمت کے بھی الجھ جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بے تکلف تھی بلکہ حد سے زیادہ بول بھی۔ تیمور کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اینی وے، اب کہاں کی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ ویسے قریب ہی شگران ہے میرے ماموں کا فارم ہاؤس ہے، بڑی رومانٹک جگہ ہے، میرے ساتھ چلیں؟ اس نے دعوت دی۔ تھینکس فار دی انویٹیشن، مگر ہمیں ناران پہنچنا ہے جلد از جلد۔ لگتا ہے بہت جلدی ہے رخصتی کی آپ کو۔ وہ پھر سے کھلکھلائی تھی اور اس تمام عرصے میں وہ زرمینہ کی گھورتی آنکھوں اور مسلسل دیے جانے والے ٹھوکوں کے بڑی صفائی سے نظر انداز کر رہی تھی۔ ہر بندے کو اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی ہوا ہی کرتی ہے، ان دونوں سے پرے نہ جانے کہاں دیکھتے ہوئے تیمور نے آہستگی سے کہا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ نادیہ کچھ ٹھٹک سی گئی۔ بندہ تو بہت اوکھا ہے، ساری عمر سیاپا ہی رہے گا۔ جھک کر زرمینے کے کانوں میں تبصرہ انڈیلا۔ جواباً ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ یہ میرا اسلام آباد کا نیا ایڈریس ہے، تم وہاں آؤ تو ضرور آنا ملنے۔ بلکہ تیمور بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری رہی کہ زرمینے کو مجھ سے ملانے ضرور لائیں گے اسلام آباد۔ اس سے کہتے کہتے نادیہ نے قصداً تیمور کو متوجہ کر لیا تھا۔ جواباً اس نے محض ایک نظر زرمینے کو دیکھا، جو خوف زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا کہہ دے۔ اسلام آباد آنا جانا تو رہتا ہے، مگر میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یکدم ہی وہ مڑ گیا۔ زرمین نے بھی بدحواسی سے اس کے پیچھے لپکی، پھر نادیہ کا خیال آیا تو پلٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ چلتی ہوں نادیہ، سب ٹھیک ہے نا زری؟ یہ تمہارے شرلاک ہومز میری سمجھ سے تو بالاتر ہی ہے۔ نادیہ کچھ کھٹک سی گئی۔ سب ٹھیک ہے یار، موقع ملتے ہی تمہیں فون کروں گی، تفصیل سے بات ہوگی۔ اوکے، اب چلتی ہوں۔ اس سے رخصت لے کے جب وہ باہر آئی تو بارش تھم چکی تھی۔ تیمور جیپ میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار پھر سے پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ گھنٹہ بھر گزر بھی گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ نادیہ سے ملاقات کے بعد پچھلے دن کچھ اس تسلسل سے یاد آنے لگے کہ وہ سب کچھ فراموش کر گئی، اور خیالات کا سلسلہ یکدم تیمور کے حالیہ رویے پر آ کر رک گیا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کا حلاوت آمیز سلوک اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا، جو بظاہر ڈرائیونگ میں منہمک تھا، مگر اس کی چوڑی پکڑتے ہوئے یکدم ہی اس کی طرف نگاہ پھیری تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے بوکلانے پر اس نے پوچھا۔ وہ حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس کے نرم رویے کے باعث دل چاہا بہت کچھ کہہ دے، اس سے بہت کچھ پوچھ لے، کم از کم اتنا ہی جان لے کہ آخر تیمور نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جیپ کی خاموشی میں پھر سے تیمور کی بھاری آواز گونجی۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں تمہیں آغا جان کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، اور چھوڑنے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ بالکل اچانک بے اختیارانہ اس نے سوال پوچھ لیا۔ تیمور اس کے سوال کا پس منظر سمجھ رہا تھا۔ کیا دونوں باتیں ایک نہیں؟ نہیں، کچھ دن کے لیے چھوڑ جانے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے میں تو فرق ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے نا کسی دوسرے سے اپنی زندگی کا فیصلہ مانگنا، اور وہ بھی ایسے دوراہے پر کھڑی تھی جہاں اسے اپنے لیے اپنی ذات کی بھیک مانگنا تھی۔ دیکھو،
ہماری زندگی کوئی افسانہ یا کہانی نہیں کہ اسے اپنی مرضی سے موڑ دے لیں۔ ساری عمر بے ثمر راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ انسان راہ بدل لے، منزل کا تعین کر لے۔ نہ جانے آج سورج کہاں سے طلوع ہوا تھا۔ تیمور اور اس سے اس لہجے میں بات کریں۔ یہ راستہ آپ کے لیے بے ثمر ہوگا، میرے لیے نہیں۔ میری منزل مجھے معلوم ہے۔ چلو بے ثمر بے منزل نہ صحیح، یہ راستہ تو غلط ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، نہ راہ غلط ہے نہ ہی منزل۔ جو راستہ آغا جان نے میرے لیے چنا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بزرگ ہیں اور ہمارے بڑے ہمارا برا نہیں چاہ سکتے۔ موقع ملا تھا سو اس نے بھی دل کڑا کر کے اپنی بات کہہ دی۔ تیمور نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اعتماد اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ تو کیا ہمارے بزرگ غلطی نہیں کر سکتے؟ آخر کو وہ بھی تو انسان ہے نا، بندہ بشر، خطا کا پتلا ہے۔ بالفرض محال اگر یہ غلطی بھی ہے تو پھر دوسروں کی غلطی کی سزا آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آخر میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا، آنسو تیزی سے اس کے رخسار بھگونے لگے۔ تیمور کے ہونٹ یکدم بھیج گئے، اسٹیئرنگ پر انگلیوں کی گرفت سخت پڑ گئی۔ اس نے زرمینے کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور وہ بھی اس خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولا تو اس نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ پھر باقی وقت دونوں کے مابین خاموشی رہی اور جیپ کی چھت پر بوندوں کی ٹپاٹپ چلتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد ناران کی گلیاں اپنی باہیں پھیلائے ان کا استقبال کرنے لگیں۔ آغا جان کو ان کی آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ ان کی متوقع خوشی کا تصور اس نے خود کو آسودہ محسوس کیا۔ ذرا دیر بعد وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ زرمینیں پہلے ہی اتر گئی۔ دالان کراس کرتے ہی اسے کشمالہ نظر آ گئی۔ او زری بی بی، آپ؟ کشمالے دوڑی چلی آئی۔ ہوں میں، کیسی ہو تم؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تیمور صاحب نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ کشمالے بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی آئے ہیں، آغا جان جاگ رہے ہیں؟ وہ اندر بڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ تو گھر پر نہیں ہیں بی بی، اسلام آباد گئے ہیں۔ کیا اسلام آباد؟ مگر اس کے لہجے میں گھبراہٹ اتر آئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ تیمور اس دوران لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ان سے آ ملا۔ وہ بخار تھا بہت زیادہ، خان بابا 2 دن ہوئے انہیں اسلام آباد لے گئے ہیں۔ اسپتال کا نام وغیرہ سب لکھ کر دے دیا تھا مجھے کہ میں فون کر لوں۔ آپ لوگ بیٹھیں تو کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں؟ کشمالے نے فکر مندی سے ایک چٹ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خان بابا کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو آج کل آغا جان کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے ادھر ہی آ گئی۔ نہیں، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، پلیز مجھے بھی لے چلیں، میں سخت پریشان رہوں گی۔ وہ بھی تیار تھی۔ تیمور نے جواباً اسے منع کرنا چاہا مگر کچھ سوچ کر خاموش رہا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ لوگ کھانا تو کھا لیں۔ کشمیلہ ان کے پیچھے آئی۔ نہیں کشمالے، نہیں، بھوک نہیں، بس آغا جان سے مل لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرنا، ہم ٹھیک ہیں۔ بابا سے کہیے گا مجھے فون تو کر دیں، میں خود کر دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اسے تسلیاں دیتے ہوئے خود از حد اپسٹ ہو رہی تھی۔ محض بخار کی وجہ سے ہاسپٹل جانے کی تک ان دونوں کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یقیناً بات کچھ اور تھی۔ کمال ہے، خان بابا نے مجھے انفارم تک نہیں کیا۔ 2 دن ہو گئے انہیں اسلام آباد گئے ہوئے۔ تیمور پورے راستے الجھتا رہا، وہ کیا کہتی؟ بس آغا جان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں کرتی رہی۔ واپسی کا سفر اور بھی تھکا دینے والا تھا۔ موسم کے تیور مزید خراب ہو گئے تھے۔ تیمور نے اسپیڈ ممکنہ حد تک تیز رکھی تھی، تاہم پھر بھی اسلام آباد پہنچتے پہنچتے انہیں دیر ہو گئی۔ وہ دونوں سیدھے ہاسپٹل پہنچے۔ خان بابا کوریڈور میں ہی ایک بینچ پر بیٹھے نظر آ گئے۔ السلام علیکم خان بابا، وہ ان کے قریب جا کر بولا۔ اوہ، تم، شکر ہے تیمور تم آ گئے اور زری کو بھی لے آئے۔ خان بابا تیمور کو سینے سے لگا کر بولے۔ ان کے آنے سے وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ آغا جان کیسے ہیں بابا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ زرمینے نے بے صبری سے پوچھا۔ ابھی تو وہ سو رہا ہے، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بولا ہے، مگر انہیں ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں، بس 3-4 دنوں سے سخت بخار آ رہا تھا، پر تم کو معلوم ہے وہ منہ سے کبھی کچھ نہیں کہتا۔ 2 دن ہوئے، ہم نے ہی دیکھا تو زبردستی کر کے ادھر لے آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا جگر میں سوجن اور سینے میں بھی جکڑن ہے، نمونیے کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کل رات تک بہت بری حالت تھی، نہ بخار اتر رہا تھا نہ ہی سانس آ رہی تھی، آکسیجن بھی لگی تھی 3-4 بار۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے مجھے مطلع تک نہ کیا۔ کیا تھا بیٹا، کل سے تم اور ادھر ناران کشمالے کو فون کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ خان بابا بے بسی سے بولے تو زرمینے بے اختیار رو پڑی۔ اپنے والدین کے بعد ایک آغا جان ہی تو اس کا واحد سہارا رہ گئے تھے، ان کی زندگی بہت قیمتی تھی اس کے لیے۔ خان بابا نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو تسلی کے لیے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کرو۔ میں ذرا ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ تیمور نے محض ایک نظر اسے دیکھا
اور نہ کچھ کہا نہ دلاسا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ قرآنی صورتیں اور دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے مسلسل تیمور کی واپسی کی منتظر تھی، اور جوں ہی وہ آیا تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بتایا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ بے قراری سے گویا ہوئی۔ میرا خیال ہے تم کھانا کھا لو، کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تم نے، تیمور نے اس کے سوال سے قطع نظر اس سے کہا۔ پلیز مجھے بھوک نہیں، آپ بتائیے کہ کیا ہوا ہے آغا جان کو۔ جواباً تیمور نے اس کے چہرے کی طرف سے رخ پھیرا تو اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر نے یقیناً کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس سے تیمور جیسے مضبوط شخص کے چہرے پر بھی یاسیت اور خوف سا چھا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی۔ آغا جان کا لیور فیل ہو چکا ہے، ڈاکٹر کے خیال میں بہت 1 ہفتہ نہیں۔ بری طرح دہل کر اس نے تیمور کا مضبوط باتو تھام لیا۔ پلیز تیمور، کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پلیز۔ وہ بے اختیار بلک اٹھی تھی۔ آغا جان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، نہیں جا سکتے وہ اس طرح۔ زرمینے تیمور نے گھبرا کر اسے شانوں سے تھام کر ہلکے سے جھٹکا دیا، مگر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ نہیں تیمور، آغا جان ایسا نہیں کر سکتے، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا، ورنہ اس بھری دنیا میں بے یارو مددگار رہ جاؤں گی، اور جو یہ ٹھیک نہیں ہو سکے تو میں بھی جی کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی مر جانے دیں۔ ہوش میں آؤ۔ تیمور کی گھبراہٹ قدرے غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ خان بابا بھی گھبرا کر اندر آ گئے۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو۔ ان کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی، مگر اس لمحے صبر اور ہمت اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھی، سو وہ بلکنے لگی۔ مایوس مت ہو بچے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ خان بابا خود تیمور خان کے چہرے پر چھائے مایوسی کے بادل دیکھ کر دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ تیمور زیادہ دیر ان کے پاس ٹھہر نہ سکا، خود اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک عجیب سی انسیت تھی اسے آغا جان سے۔ یکدم اس کا دل چاہا کہ وہ کسی مہربان کے کندھے پر سر رکھ کر دل کا غبار نکال ڈالے۔ بے اختیار کرامت اور سادہ لالا کا خیال اسے جکڑ سا گیا۔ بڑی ہمت کر کے اس نے موبائل پر دونوں کے نمبر ملائے، اور یہ خوش نصیبی ہی تھی کہ نمبر مل بھی گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تیمور؟ یہ سب کیسے ہوا؟ سعادت لالا بری طرح گھبرا گئے۔ یہ سب میں نہیں جانتا لالا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ یکدم بکھر سا گیا۔ ہمت کرو تیمور، میں آ رہا ہوں۔ سعادت لالا کی بھاری آواز محبت اور تفکر سے لبریز تھی، مگر ہمت کہاں سے آتی؟ اس نے اگلے چند گھنٹوں میں اسپتال کے سارے ڈاکٹر سے ملاقات کر لی، ہر امکان پر نظر ڈال لی، مگر ڈاکٹرز کے پاس صرف دلاسے اور تسلیاں ہی رہ گئے تھے۔ آغا جان علاج کی حد سے دور جا چکے تھے۔ تیمور کی حالت خود اس قدر مخدوش تھی کہ اس زرمینے کے سامنے آنے سے بھی گریزا تھا۔ ہر بار وہ بہت سے سوال آنکھوں میں لیے اسے دیکھتی تھی، جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ پورا دن اسی امید و بیم کی کیفیت میں گزرا کہ اگلی صبح سعادت لالا اماں اور زاہدہ بھابھی کے ساتھ آ پہنچے، جن کو دیکھ کر زرمینے اور تیمور دونوں ہی خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ گزرے تمام واقعات بھلا کر زرمینے دوڑتی ہوئی جا کر زاہدہ بھابھی سے لپٹ گئی۔ میں اکیلی رہ گئی بھابھی، میں اکیلی رہ گئی۔ اسی لمحے وہ یہ بھی بھول گئی کہ آغا جان اور اس کے درمیان موجود رشتے پر اماں کے کیا تاثرات ہوں گے۔ اماں نے بڑی ہمدردی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ متورم آنکھوں میں یکدم خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ میں آغا جان، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنا دفاع کس طرح کرے۔ تیمور اس وقت سب کچھ بھلائے سعادت لالا کے کندھے سے لگا اپنی سرخ آنکھوں میں اترتی نمی خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں، آغا جان کے بغیر ادھورا رہ جاؤں گا میں، پلیز مجھے معاف کر دیں، ان کی خاطر آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ بے اختیار ہو رہا تھا۔ اماں کوئی پتھر تو نہ تھی، بے اختیار رو دیں۔ ایسا نہ کہو تیمور، تم نے جو کچھ کیا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، بلکہ خطاوار تو میں ہوں کہ گھر کے بزرگ سے فیض نہ اٹھا سکی۔ نہ جانے کیا کچھ ماضی کے جھروکے سے جھانک جھانک کر انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ آغا جان سے منسوب ساری شکایتیں، سارے شکوے اس وقت بہت ہیچ نظر آ رہے تھے۔ تیمور کے دل پر بہت بوجھ آ گرا تھا۔ ان کی آخری خواہش صرف یہ تھی کہ وہ زرمینے کو اس کے ساتھ ہنستا بستا دیکھنا چاہتے تھے، مگر وہ ان کی زندگی میں ان کو یہ خوشی نہ دے سکا۔ شاید ان کے وجدان نے انہیں آگہی دے دی تھی کہ وہ کس نیت سے زرمینے کو لے کر ان کے پاس آنے والا ہے۔ جب ہی تو وہ اس لمحے کا سامنا کرنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ ڈاکٹرز کی 3 دن کی کوششوں کے باوجود، ان سب کی بہت سی دعاؤں کے باوجود آغا جان چلے گئے تھے۔ زرمینے کی حالت ناگفتہ تھی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا، سو وہ بھی نہ رہا۔ آغا جان کو ان کے آبائی شہر ناران میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زاہدہ بھابھی مونا اور نشا مسلسل اس کے ساتھ تھیں۔ اس وقت بھی وہ چپ بیٹھے بیٹھے اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو اماں نے اسے بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ نہ بیٹا، 3 دن گزر چکے ہیں، اب نہ رو۔ ان کے لہجے میں محض ہمدردی ہی نہیں، محبت بھی تھی، جسے محسوس کر کے اس نے آنسو خود بخود تھم گئے۔ آہستگی سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ اب کوئی برا سلوک نہیں کرے گا بچے، تم دھاڑس رکھو، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ۔
ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ مایوسی حد تک اس کے اندر گھر کر چکی تھی کہ اماں کے اس مجدہ جاں فضا جیسے جملے کو سن کر اسے کوئی خوشی نہیں۔ ہفتہ بھر اسی طرح گزر گیا۔ نشا 2 دن رک کر چلی گئی۔ سعادت لالا اور عزمی بھی چلے گئے تھے، تاہم ابھی مونا اور تیمور اماں سمیت موجود تھے۔ آج زاہدہ بھابھی بھی جا رہی تھی۔ تم بھی سامان باندھ لو زری، 1 ہفتے بعد تم کراچی آ جانا۔ جاتے جاتے وہ تاکید کر گئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا کہ اب اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ یوں بھی اول و آخر تو تمہیں وہیں آنا ہے نا، کچھ دن گزر جائیں تو تمہاری رخصتی کے بارے۔ بھابھی آپ چائے پئیں گی؟ یکدم اس نے گھبرا کر بات کاٹ دی تھی۔ اماں سامنے ہی موجود تھیں اور وہ اس وقت یہ موضوع ان کے صبر و ضبط کا امتحان بھی لے سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فی الوقت عذرائے ہمدردی سہی اماں جو شفقت اس پر لٹا رہی ہیں وہ آغا جان کے فیصلے کو یاد کر کے کہیں پھر سے نفرت کا زہر بن جائے۔ نہیں، تم یہاں بیٹھو اور میری بات کا جواب دو۔ تم کراچی آؤ گی نا؟ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر زاہدہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ سوال ایسا تھا کہ وہ متذبذب سی ہو گئی۔ بستر کی پھولدار چادر کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرتی وہ خاموش سی ہو گئی۔ بولے زرمینے، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ایک بار پھر سوال ہوا۔ گہری سانس لے کر اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں تعصب کے گہرے رنگ موجود تھے۔ اب وہاں آ کر کیا کروں گی بھابھی؟ آغا جان کی خوشی کی خاطر انہوں نے کروا گھونٹ پیا تھا مگر اب ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ تیمور کا نام لینے سے قصداً گریز کرتے ہوئے وہ بولی، میں جتنے دن بھی آپ سب کے ساتھ رہی آپ لوگوں کے حسن سلوک کے باعث بہت قدر کرتی ہوں آپ سب کی۔ رہ گئی وہاں آنے کی بات تو میرا ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ آغا جان چلے گئے، ان کے ساتھ ہی وہ مجبوری کا سودا بھی ختم ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ بابا اور بی بی کی وجہ سے آپ کی فیملی کو کافی دکھ اٹھانے پڑے ہیں جس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور اب آپ سب کو مزید کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اس کی آواز جتنی ہلکی تھی لہجہ اتنا ہی مستحکم تھا۔ مگر زری اماں آپ کچھ کہیں نا۔ زاہدہ بھابھی اس کے صاف کورے جواب پر کچھ سٹپٹا سی گئی۔ اس نے اماں کی طرف نظر اٹھانے کی جرات نہیں کی۔ اگر ان کو دیکھ لیتی تو شاید دل پر چھائے غلط فہمی کے بادل چھٹ جاتے۔ پلیز بھابھی، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سب نے اتنے دن مجھے برداشت کیا۔ اب آپ اور نہیں، بس اپنے محسنوں کے لیے کم از کم اتنا تو کر سکتی ہوں نا۔ کہتے کہلے گلا رون گیا تو وہ کسی کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی کمرہ چھوڑ گئی۔ تم اسے سمجھاؤ مونا، تم سے تو دوستی بھی ہے۔ اماں کی خاموشی کو تائید میں محلول کرتے ہوئے زاہدہ بیگم نے مونا کو قریب بلا لیا۔ ہم میں سے کسی کے بھی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا مما۔ جو کچھ چاچو نے اس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ چاچو کے بیزاری ہم سے زیادہ اس پر آیا ہے۔ آغا جان کی خاطر اس نے کافی کچھ سہ لیا ہے، اب مشکل ہے۔ ہاں اگر چاچو خود سے چاہیں یا پھر اماں کچھ کریں تو۔ شانے اچکا کر مونا خاموش ہو گئی تھی۔ زاہدہ بیگم نے اماں کی طرف نگاہ اٹھائی جو کسی گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ 1 ہفتہ مزید گزر چکا تھا۔ اسی دوران مونا جس قدر اسے راضی کرنے کی صحیح کر سکتی تھی اس نے کی، مگر زرمینے ہر بار عاجزی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ پلیز مونا، مجھے شرمندہ مت کرو۔ میں کسی کے ذہن پر ناگوار بوجھ کی طرح سوار نہیں رہنا چاہتی۔ آخر تھوڑی بہت عزت نفس تو میری بھی ہے نا۔ مونا بے بسی سے لاجواب ہو کر رہ جاتی اور یوں ان سب نے رخت سفر باندھ لیا۔ اس عرصے میں تیمور بہت کم گھر پر رہا۔ عام طور پر اس کا وقت آغا جان کے ادھورے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل میں صرف ہوا تھا۔ 2 بار وہ کراچی جا کر بھی آ چکا تھا، تاہم زری اور اس کا سامنا بہت کم ہوا۔ دونوں ہی قصداً گریزاں تھے اور یہ بات سب نے محسوس کی، خاص طور پر اماں نے۔ دوسری صبح ان سب کو جانا تھا سو اماں نے تیمور کو بلا بھیجا۔ جی اماں، آپ نے بلوایا تھا مجھے؟ وہ خاصا تھکا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ نہ جانے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی آواز پر چونکی۔ آؤ بیٹھو تیمور جی۔ وہ سامنے کاؤچ پر ڈھیلے سے انداز میں بیٹھ گیا، مگر جب کافی دیر تک اماں کچھ نہ بولیں تو اس نے قدرے اچنبھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ خیریت تو ہے اماں؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ تمہارے خیال سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے مجھے؟ اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھتے ہوئے اماں نے براہ راست پوچھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا، ایک لمحے کے توقع کے بعد بولا تو لہجہ شرمساری کے تمام رنگ لیے ہوئے تھا۔ میں جانتا ہوں اماں، آپ کو ہرٹ کیا ہے میں نے، مگر کیا کروں؟ اس وقت آغا جان کے ضعیف چہرے پر چھائی امید کو ختم کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ میں نے کوئی شکایت کی ہے کیا؟ اماں کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ آپ کی خاموشی کسی شکایت سے کم ہے کیا؟ کیا میں جانتا نہیں آپ کو؟ آپ میری ماں ہیں۔ شاباش ہے بیٹے، خوب جانتے ہو تم مجھے، واقعی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو تم اپنی ماں کو۔ وہ شاکی ہوئی۔ تیمور نے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ آئی ایم سوری اماں، میں نے کہا نا میں مجبور تھا۔
بس ختم کرو بچے، اپنی نیکیوں برباد نہ کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں تم سے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تو وہ متحیر سا انہیں دیکھنے لگا۔ اب یہ سوچو کہ گھر کب جانا ہے، مطلب کل یا پرسوں؟ اماں کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مزید اپنے نکاح کے تذکرے کو جاری نہ رکھ سکا۔ پرسوں صبح نکلتے ہیں، میں نے سب کام مکمل کر لیے ہیں، سارا انتظام خان بابا کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ مکتب اور چھوٹی سی ڈسپنسری کے لیے کرامت نے ایک شخص کا انتظام کر دیا ہے، کبھی کبھار وہ خود بھی چکر لگا لیا کرے گا۔ رہ گیا گھر کا معاملہ تو خان بابا کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہیں رہائش رکھیں، میں نہیں چاہتا کہ آغا جان کا گھر ویران رہے۔ باقی جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں آغا جان کی وصیت کے مطابق وکیل صاحب خود فیصلہ کر لیں گے۔ آپ الماری کی چابیاں خان بابا کو دے دیجیے گا۔ اس نے تفصیل سناتے ہوئے کہا تو اماں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ چابیاں تو سب میں نے زرمینہ کے حوالے کر دی ہیں، وہ خود دیکھ بھال کر لے گی۔ اپنے جملے کے اثر دیکھنے کی خاطر وہ اسے نظروں کے سار میں لیے ہوئے تھی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ ساتھ نہیں جا رہی؟ یکدم اس کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ نہیں، مگر کیوں؟ اس کا کہنا ہے کہ آغا جان کی خاطر میں اس نے بھی سمجھوتہ کیا تھا، لہذا اب ہمارے ساتھ جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ فیصلہ کرنے والی وہ کون ہوتی ہے؟ تیمور کے لہجے پر اب جلال پوری طرح چھا چکا تھا۔ آغا جان اس کے سرپرست تھے، اب ان کے بعد وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ اب اس کی سرپرست آپ ہیں اماں؟ میں؟ اماں نے قدر حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں کس حیثیت سے اس کی سرپرست ہوں بچے؟ اماں وہ میری منقوہ ہے اور اس تعلق سے آپ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدر توقف سے کہہ گیا۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کمال ہے بیٹا، جس لڑکی کا نام تمہاری زبان لینا گوارا نہیں کرتی وہ کاغذی طور پر تمہاری منقوہ صحیح، دلی طور پر تو تم اسے اپنے خاندان کا فرد تک گرداننے سے انکاری ہو۔ کہاں کی نکاحی بیوی کا رشتہ؟ پھر بھلا میں کیسے سرپرست ہو گئی اس کی؟ میرا تو خیال ہے تم بھی 3 حرف کہہ کر فارغ کرو اسے۔ یہاں اس کی خالہ ہے نازک پری، وہ خود سنبھال لے گی اسے۔ اماں کے اس بے دردی سے کہنے پر اس نے جیسے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے اماں، بولا تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تو پھر میری بھی سن لو تیمور، میں اسے اس طرح ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کیا تماشا بنے گا وہاں جا کر؟ لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے اس کے بارے میں۔ عزمی جیسا جوان لڑکا بھی موجود ہے گھر میں، لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے گا۔ کئی لوگ پہلے بھی اشاروں میں اور کچھ نے تو صاف کہہ دیا کہ میں عزمی کی بات ٹھہرا دوں اس سے، مگر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ جب اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے تو تمہارے لیے مانگوں گی اسے۔ اماں کہہ رہی تھی۔ تیمور نے قدرے اچنبھے سے ان کی بات سنی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کچھ کرتی یہ سب ہو گیا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم نے کس قدر غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے؟ نسکا جیسے تعلق کو اس طرح چھپا کر رکھنے سے جانتے ہو کیا ہونے والا تھا؟ نشا کے سسرال تک سے پیغام آیا تھا زرمینے کے لیے، تم کس کمال اطمینان سے ایک جوان لڑکی گھر میں لا کر بھول گئے؟ یہ بھی نہ سوچا کہ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اس سے پیاری لڑکی بھلا کس کی نظر سے چھپ سکتی تھی؟ نشا کی شادی میں ہی لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں نے اس کی ٹھیک ٹھاک مزاج پرسی کی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے سب سن رہا تھا کہ غلط تو وہ بھی نہیں کہہ رہی تھی، تاہم ان کی باتوں سے خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نکاح کی شرائط میں اس کا اعلان کرنا تاکہ دنیا کو پتہ ہو کہ یہ عورت کسی کی بیوی ہے، کوئی اس پر بری نظر نہ ڈال سکے اور عورت کو اپنے شوہر کی وراثت میں سے حصہ مل سکے۔ اللہ نے عورت کے لیے حقوق کے لیے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے بیٹا۔ زری کو نہ اپنا کر جو حق تلفی تم نے اس سے بڑھ کر گناہ اس نکاح کو چھپا کر کیا، لہٰذا اب صاف سن لو، یا تو تم اسے آزاد کر دو، وہ ابھی کم عمر ہے، ایک لمبی زندگی پڑی ہے اس کے سامنے، کاٹے نہیں کٹے گی بغیر ہم سفر کے۔ تم اسے یرغمال بنا کر نہیں رکھ سکتے، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ تم اس سے نفرت کر سکتے ہو مگر اسے ساری زندگی ناکردہ گناہ کی سزا میں پایۂ زنجیر رکھنا سفاکیت ہے، اور یہ میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی۔ کئی لوگ طلبگار ہیں اس کے، میں کہیں اور رشتہ طے کر دوں گی اس کا۔ یتیم بچی ہے، نہیں لینی چاہیے، اسے چھوڑ دو یا پھر۔ ایک لمحے کے توقف کرتے ہوئے اماں نے اس کے چہرے پر پھیلتے جلال کو بغور دیکھا اور پھر اس سے بھی زیادہ قطعی لہجے میں بولی، یا پھر اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرو، تبھی ساتھ جائے گی وہ ہمارے، نہیں تو میرے گھر کی دہلیز نہیں چڑھے گی وہ۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اب تم سوچ لو۔ مگر اماں کے برملا اور حتمی فیصلے پر وہ جھنجلا سا گیا۔ اگر مگر کچھ نہیں بیٹا، جس طرح میری بے جواز نفرت نے تمہارے آغا جان کو حقیقی رشتوں اور محبتوں سے محروم کر دیا، اس طرح میں تمہیں نفرت کے باعث زرمینے کی زندگی بنجھڑ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب تم جاؤ، اچھی طرح سوچ کر صبح مجھے اپنے ارادے سے مطلع کرنا۔ شب بخیر۔ کمبل پیروں پر پھیلاتے ہوئے گویا انہوں نے مزید کچھ سننے سے انکار کر دیا،
تیمور چند ثانیے تذبذب میں گھرا انہیں دیکھتا رہا، مگر جب اماں نے نوٹس نہیں لیا تو کمرے سے نکل گیا۔ اللہ تمہیں حکمت بھرا فیصلہ کرنے کی توفیق دے میرے بچے، اماں کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی۔ دوسری صبح اماں سمیت سب نے اس کا ناشتے پر انتظار کیا، مگر خان بابا سے پتہ چلا وہ فجر کے بعد ہی گھر سے نکلا ہوا ہے۔ زرمینیں شرمندگی سے دسترخوان سے اٹھ گئی۔ اماں، آپ نے کچھ کہا تھا چاچو سے؟ اس کا یوں چلے جانے پر مونا نے استفسار کیا۔ اماں گہری سوچ میں تھی۔ او، مونا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، بہرحال تم تیاری کر لو، کل صبح نکلنا ہے، کہہ گیا ہے وہ۔ مونا بے تاب سی ہو گئی۔ اور زری، اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ؟ پتہ نہیں بیٹا، میں نے تیمور کو صاف فیصلہ سنا دیا ہے، اگر وہ دل سے زری کو اپنانے کے لیے تیار ہے تب تو میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی، نہیں تو میں بھی زری کے فیصلے کی حامی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی اٹھ گئیں تو ناشتے کے دسترخوان پر مونا افسردہ اکیلی بیٹھی رہ گئی، جسے آج پہلی بار چاچو سے سخت شکایت ہو رہی تھی۔ بقیہ دن سب کو ایک دوسرے سے نظر چراتے رہے۔ تیمور شام کو لوٹا بھی تو جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، تاہم آدھی رات تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی اور ادھر اندھیرے کمرے میں دبی بستر پر لیٹی زرمینے کا تکیہ بھیگتا رہا۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگار صبح گلاب راتیں، بساط دل بھی عجیب شے ہے، ہزار جیتے ہزار ماتیں، جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہیں، گئی رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاخیں تو ٹوٹتی ہیں، چلو کہ قبروں پہ خون رونے سے اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہیں، میں بھی نفرتوں کو آخر کب تک اوڑھنا بچھونا بناتا، آخر تھک گیا، اماں کی شرط سے نہیں اپنے دل سے ہارا تھا میں۔ زرمینے کے سامنے وہ اطالوی نقوش والی سادہ سے حسین لڑکی کا حسن میری نفرت کو تو نہ توڑ سکا، البتہ اس کی محبت کے سامنے میرا دل ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ نارائن کی اس آخری رات کے آخری پہر جب میری آنکھ لگی، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ اور کپڑوں کی سرسراہٹ میری نیند کو توڑ ڈالا تھا۔ میں برق کسی تیزی سے اٹھا اور سائڈ لیمپ آن کرتے ہی بیڈ روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سائے کے سامنے جا ڈٹا۔ تم؟ زرمینے کو بڑی سی چادر میں لپٹا اپنے کمرے میں پا کر ششدر سا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ میرے نیند سے جاگ جانے پر وہ بھی متوش ہو گئی تھی۔ بے ساختہ دونوں ہاتھ اس نے چادر میں چھپانے کی کوشش کی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچ لی، جو اب بھی چادر میں چھپی تھی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ کیا چرایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ اس غیر متوقع صورتحال نے مجھے کچھ زیادہ ہی تاؤ دلا دیا۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس کی خاموش جھکی ہوئی نظروں اور لرزتے ہوئے وجود نے مجھے اور بھی غصہ کر ڈالا۔ میری قہر بھری نظروں نے اور بھی ستم کیا تو وہ بے آواز رونے لگی۔ بند کرو ڈرامہ، دکھاؤ کیا چرایا ہے تم نے۔ میں نے لفظوں سے ہی اسے رگیڑ ڈالا۔ غصے میں آ کر میں نے اس کی چادر کھینچ کر دور پھینک ڈالی اور اس کے دونوں ہاتھوں اپنے سامنے کیے تو ششدر سا رہ گیا۔ میرا براؤن مفلر اس کی نم ہتھیلیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ؟ میں سٹ پٹا سا گیا۔ آپ کا مفلر ہے؟ آپ جا رہے تھے تو میں یہ نشانی؟ اس نے گلوگیر لہجے میں جملہ مکمل کرنا چاہا مگر کر نہ سکی اور بے اختیار رو دی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہوں۔ یہ محبت کی عجیب شکل تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس ایک لمحے میں اس کے آنسو میری آنکھوں کی نفرت کو بھی بہا لے گئے۔ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر یہ صحیح لا حاصل رہی۔ میری گرفت اتنی کمزور نہیں تھی جتنا کہ اس وقت میرا دل کمزور ہوا جا رہا تھا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میری آواز میں خمار آپ گھل گیا اور ادھر زرمینے جیسے پگھلی جا رہی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ گھٹے گھٹے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے جانے دیا ہے جو میں ایسا کروں؟ میرے لہجے میں درائش گفتگی خود میرے لیے اس قدر اجنبی و حیران کن تھی کہ میں نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ زرمینے سے بھی شرمسار ہو گیا۔ زرمینے لاجواب سی ہو گئی تھی، تاہم اس کے ضدی وجود نے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ اسے تو جیسے زندان سے رہائی ملی، تیر کی طرح وہ دروازے کی طرف لپکی۔ سنو، یہ مفلر تو لیتی جاؤ۔ میں نے پیچھے سے اسے پکارا تو وہ دروازے تک پہنچ کر بنا پیچھے مڑے ایک لمحے کو رکی۔ صبح اپنے سامان کے ساتھ اسے بھی پیک کر لینا۔ میں اسے چھیڑ رہا ہوں یہ احساس پاتی وہ چھپاک سے کمرے سے نکل گئی۔ کئی سالوں بعد میرے لبوں پر واقعی ایک پرسکون طمانینت بھری مسکراہٹ بکھری تھی اور دل جیسے پروں کی طرح ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے سرشاری کے احساس سے مخمور ہو کر بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو آغا جان کا مسکراتا چہرہ ذہن کے پردے پر ابھر آیا۔
معاف کیجیے گا آقا جان، آپ کی زندگی میں تو نہ کر سکا، مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ابھی چلنے کے بجائے دوپہر تک نکلتے ہیں اماں، جب تک زرمین اپنا سامان پیک کر لے گی۔ اور یہاں ناران سے اگر آپ کسی کو انوائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، تاہم زیادہ شور شرابہ نہیں۔ میرا خیال ہے ولیمے کی تقریب بس سادگی سے ہی ہونی چاہیے۔ ناشتے کی میز پر آتے ہی میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئے اپنے معمول کے سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کچھ اس طرح کہا، یہ سب کہا کہ جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ مونا چائے کا گھٹ بھرتے بھرتے رہ گئی، جبکہ اماں نے انڈے کی پلیٹ میری طرف کھسکانے کے بجائے واپس میز پر رکھ دی۔ زرمینے کی حالت تو ناگفتہ بات تھی، بڑی مشکل سے مونا کے اصرار پر خود کو نارمل کر کے میز تک آئی تھی۔ کل کے واقعے نے ابھی تک حواس سلب کر رکھے تھے، چہرے پر حیا کی اور آنکھوں پر رت جگہ کی سرخی کل رات کا افسانہ سنا رہی تھی۔ فطری طور پر سب کو جھٹکا لگا۔ چاچو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مونا نے چہک کر بے انتہا خوشی سے استفسار کیا تو میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ جو تم نے سنا وہی کہا ہے بھائی، اب ذرا جلدی کرو، زرمینے کے ساتھ مل کر اس کا سامان پیک کراؤ اور میری چیزیں بھی دھیان سے رکھ لینا، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ کل سے میرا براؤن مفلر نہیں مل رہا۔ میرا چہکتا لہجہ اور معنی خیز جملہ ایسا تھا کہ زرمینے سر پر پیر رکھ کر بھاگی۔ پیچھے پیچھے مونا بھی لپکی کہ اب ساری کہانی تو اس سے ہی پتہ چلنا تھی۔ ظاہر ہے میں نے ایک لفظ نہ بتایا تھا اس کایا پلٹ کا۔ یہ سب کیا ہے تیمور بیٹے؟ اماں ابھی تک بے یقین تھی۔ اسے آپ فرمانبرداری یا تابعداری بھی کہہ سکتی ہیں اماں، اور میرے دل کی خوشی بھی۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ میں نے صاف گوئی سے کہا تو اماں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ ماں صدقے اللہ تمہیں زمانے بھر کی خوشیاں عطا کرے میرے بچے، آج تو نے ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ آج کئی سالوں بعد مجھے اس طرح مسکراتا دیکھ کر کیسے دل کھل اٹھا تھا اماں کا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو اپنی خوشی میں شریک کر لیتی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، فوراً ہی کئی نوٹ انہوں نے مجھ پر سے وار دیے تھے۔ میری شادی کا ارمان تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اب تو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی خواہش بھی انہیں بے چین کر رکھا تھا۔ تو یہ ہے سارا قصہ۔ کرامت اس کے منہ سے ساری کتھا سن کر جیسے چٹخارا بھر کر بولا۔ تیمور نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ ہاں یہ تھا سارا قصہ، اب تم اٹھو اور مجھے تیار ہونے دو۔ 10 بجے سارے مہمان ہوٹل پہنچ جائیں گے اور سعادت لالا کا حکم ہے کہ ولیمے والے دن کپل ہی میزبان ہوتا ہے، سو اس سے پہلے ہی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس کی شوق اور معنی خیز نظریں ابھی تک خود پر مذکور پا کر تیمور نے قصداً خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے اٹھتے ہوئے کہا، واہ واہ کیا شوق ہے دولہا بننے کا، ایمان سے یقین نہیں آتا یہ تو ہی ہے تیمور علی جاں۔ کہاں تو نفرتوں کا بپڑتا سمندر اور کہاں محبت کا ابر بن کے برس رہا ہے۔ شوقی سے کہتے کہتے کرامت کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ نہ برستا تھا تو کیا کرتا؟ تم لوگوں نے نصیحتیں کر کر کے سر دکھا دیا تھا میرا، اب جان چھڑانے کا کوئی فیصلہ تو کرنا تھا نا۔ جیٹ بلیک کلر کا ڈنر سوٹ ہینگر سے نکالتے ہوئے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو کرامت کا قہقہہ چھوٹ گیا۔ جان چھڑانے کو یا جان؟ بس بس اب زیادہ فضول گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، معلوم ہے مجھے بہت ایکسپیرئنس شادی شدہ ہو تم۔ کرامت ہنستے ہوئے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو اب سعادت لالا نے جان لے لینی ہے۔ کلون اسپرے کر کے جس وقت وہ باہر نکلا، زرمین پارلر سے اسی وقت گھر پہنچی تھی۔ لاؤنج میں ایک گہما گہمی تھی اور گرین کلر کے مغلئی طرز والے برائڈل سوٹ میں زرمین غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی نظریں اس طرف اٹھیں تو پلٹ نہ سکی۔ مونا، نشا اور بھابھی اس کے ہمراہ تھیں۔ بس کریں چاچو، باقی کا کوٹا راستے میں پورا کر لیجیے گا، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے انہوں نے واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر عزمی نے اسے مشورہ کرنے کی شرمندہ کرنے کی غرض سے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ وہ واقعی جھیپ سا گیا، تاہم ظاہر نہ ہونے دیا۔ بکو مت، یہ بتاؤ تم تھے کہاں ابھی تک؟ آپ کی مسز کو ہی لینے لیے یہاں سے وہاں دوڑتا پھر رہا تھا، ابھی گاڑی ڈیکوریٹ کر کے لایا ہوں، اور ہاں آپ کے ساتھ میں اور صبا بیٹھیں گے۔ اس نے نزدیک ہوتے ہوئے رازداری سے کہا تو تیمور نے مصنوعی تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ صبا کون ذات شریف ہے کوئی؟ بس آپ اس مونا سے میری جان چھڑوا دیں ذرا، اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی سمیت اصرار بھی تھا۔ تیمور کے ذہن میں کھٹکتا کوئی نیا کانٹا جیسے یکدم نکلا۔ بری بات ہے بہن ہے وہ تمہاری، بہرحال اسے میں سمجھا دوں گا۔ ویسے تم نے کبھی ذکر نہیں کیا ان محترمہ کا، وہ دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، تاہم نظریں اب بھی بھٹک بھٹک کر زرمینے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کیسے کرتا؟ کہا تو تھا میں نے کہ پہلے آپ تو راستے سے ہٹیں، اب آئیے نا میری فائل اوپر تو اب کیس بھی کھلے گا میرا۔ وہ قدرے جھینپ کر ہنسا تو تیمور بھی مسکرا دیا۔
زرمی نے اور وہ جس کار میں بیٹھے اسے عزمی نے ہی ڈرائیو کیا۔ ساتھ میں صبا تھی جو قدرے شرمائی اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ ہاں تو صبا یہ ہیں ہماری چچی مسز تیمور علیجہ، تم ان سے پہلے بھی مل چکی ہو مگر اب صحیح معنوں میں تعارف ہوا ہے تم سے۔ ویسے چاچو میں ان محترمہ کو چچی نہیں کہوں گا۔ ہاں اگر صبا کہنا چاہے تو اس کی مرضی۔ کیا خیال ہے صبا؟ عزمی پوچھ رہا تھا۔ صبا اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی، سٹ پٹا سی گئی۔ تم دونوں ہی ذری کہہ لینا، اجازت ہے تم دونوں کو۔ تیمور نے بھی شگفتگی سے کہا تو گاڑی میں عزمی کا کہکا گونجا۔ زرمی نے چور نظروں سے تیمور کو دیکھا۔ آج وہ کس قدر فریش نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی منچاہی منزل پا لی ہو۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بے ثمر ہونے سے بچا لیا، دل کی اس بساط پر ہارنے سے بچا لیا۔ اس کا روم روم شکر سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا اور قدم جیسے ستاروں کو چھو رہے تھے۔ ویورز کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ناول کسی اور مزیدار ناول کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔